बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बरमला, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आलमी वबा की बात करें तो इसका पाकिस्तान में पहला केस गुज़िश्ता साल के अवाइल यानी 26 फरवरी 2020 को रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद मार्च के महीने से मुल्क में लॉकडाउन समेत मुख्तलिफ पाबंदियां देखने में आई थी। इब्तदाई तौर पर यह वायरस आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करना शुरू हुआ और मई और जून में यह वायरस अपनी बुलंदियों को पहुंचा और उस वक्त मुल्क में सूरत हाल काफी तशवीशनाक हद तक देखने में आई। जुलाई की रात अगर बात करें तो इसमें वायरस के फैलाव में कमी आना शुरू हुई और अगस्त में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे, जिसके बाद सितंबर में तालीमी इदारे भी 6 माह के बाद दोबारा खुल गए थे। तहम अक्टूबर और बाद नवंबर में यह वायरस दोबारा तेजी पकड़ने लगा और हुकूमत एक मरतबा फिर नवंबर के आखिर में तालीमी इदारे बंद करने पर मजबूर हो गई। साथ ही मुख्तलिफ पाबंदियां भी आयद की गईं। दिसंबर 2020 में वायरस के फैलाव में कुछ हद तक कमी देखने में आई, जिसका सिलसिला साल 2021 के पहले महीने में भी देखने को मिला, जिसके बाद तालीमी इदारों को एक मरतबा फिर मरहलावार खोलने का फैसला कर लिया गया। लेकिन जब भी केसेस में तेजी से इजाफा हुआ तो एक दफा फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। इससे कबल PSL 6 भी कोरोना के बायस मुलतवी हो चुकी है। पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल यह है कि मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है और लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। इस वक्त अगर बात करें तो मुल्क में जो अदाद शुमार है वो ये है कि कुल मरीज जो हुए हैं वो 6,07,000 सामने आए हैं। मुल्क में 13,537 अमवात हुई हैं। रोजाना की बुनियाद पर 2,000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, जबकि औसतन 30 अफराद रोजाना कोरोना का शिकार हो रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर करीबन 4,000 मरीजों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि स्कूल बंद हैं, सिनेमा, थिएटर और दीगर तफरीगाहें बंद हैं। मार्केटों में सख्ती के साथ SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। जहां SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा वहां जुर्माने किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर खुदा न खास्ता मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हुकूमत ने क्या तैयारी कर रखी है? आबादी के बड़े हिस्से के लिए वैक्सीन कब दस्तयाब होगी? जहां SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा वहां जिम्मेदार कौन है? कोरोना वायरस के टेस्टों की रिपोर्ट्स में फौरी क्यों नहीं आ जाती? क्या बरतानिया से आने वाला वायरस वाकई कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है? ये हमारे सवालात हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तालीमी इदारे भी बंद हैं, शादी हॉल्स भी बंद हैं, लेकिन लोग इवेंट्स जो है वो उनके चल रहे हैं। जैसे हमारे सर्कल में अगर मैं बात करूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, अभी नायाब की मंगनी हुई, उनको मुबारकबाद हो, लेकिन साथ साथ SOPs पर अमल दरामद जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो बिल्कुल इसकी जो शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा होगा। अजमल बलोच साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सदर ट्रेड यूनियन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर हैं। अजमल बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। नईम मीर साहब हैं हमारे साथ, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। अजमल बलोच साहब, सर आप पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है SOPs पर अमल दरामद करवाना। हुकूमत की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनको जो है वो उन पर अमल दरामद करवाना क्यों एक हर्डल महसूस हो रही है हमें ट्रेड यूनियन की जानिब से, अंजुमन ताजरान की जानिब से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि SOPs पे हम पहले भी अमल कर रहे थे, अब भी करेंगे, लेकिन हुकूमत को शायद समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना है। अब कुछ देर पहले मैं डॉक्टर फैसल साहब की स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने कहा जी कि हमने तो इनको रात 10 बजे दुकानें बंद करने का कहा है, लेकिन इन्होंने पंजाब में 6 बजे कर दिया है। अब मुझे हैरानगी हो रही है कि NCOC अगर कह रही है 10 बजे बंद करने का, वो मुआविन खुसूसी है सेहत के हवाले से, वो ये बात कर रहे थे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि पंजाब में वो कौन से लोग बैठे हैं जिन्होंने पंजाब में 6 बजे दुकानें बंद करने का कह दिया। सिंध में 10 बजे हैं, इस्लामाबाद में 10 बजे हैं। अब 62% पाकिस्तान पंजाब है, उनका क्या कसूर है? दूसरी बात यह है कि जितना आप ज्यादा कारोबार को खोले रखेंगे, गाहक कम होगा। अगर आप 6 बजे बंद करते हैं तो 5 से 6 के दरमियान इतना रश होगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। 7 बजे बंद करते हैं क्योंकि हमारी एक रूटीन बन चुकी है रात 10 बजे तक, तो लोगों के ज़हन में होता है वो तकसीम होके आते हैं। इस तरह से मुझे समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ये क्या कर रही। अब SOPs पे अमल क्या करना है? मास्क पहन के आना है, या हर दुकानदार ने आजकल तो मास्क रखे हुए हैं, सैनिटाइजर रखा हुआ है, बाहर लिख के लगाया हुआ है कि आपने मास्क के बगैर अंदर नहीं आना। हुकूमत लोगों को समझाने में
عام آدمی کو یہ بات سمجھانے میں ناکام رہی ہے کہ وہ ایس او پیز پہ کیسے عمل کرے. جب ہم اسے کہتے ہیں ماسک پہن کے اندر آؤ، وہ کہتا ہے کرونا ہی کوئی نہیں ہے. یہ کام حکومت کا تھا، یہ ہمارا نہیں ہے. میڈیا کے ذریعے سے حکومت لوگوں کو بتاتی کہ یہ کرونا ہے، کرونا کے مریض کو دکھاتے لوگوں کو کہ یہ کرونا ہے، لیکن وہ مطلب لوگوں کو سمجھانے میں ناکام ہے. اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. تیسری بات لیکن یہ ہے اجمل صاحب، یہ ذمہ داری تو آپ پر بھی عائد ہوتی ہے نا. چلیں آپ جو ٹائمنگز کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم ایک بات کر لیتے ہیں، ڈیبیٹ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی شاپ کے اندر آنے کے لیے تو حکومت کی ذمہ داری نہیں، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس حد تک سختی کریں کہ آپ منع کر دیں کہ آپ دکان کے اندر آگے شاپنگ نہیں کر سکتے اگر آپ نے تمام ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا تو. سر بات یہ ہے کہ ہم نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ بغیر ماسک کے اندر نہ آئے. اب ایک کسٹمر اندر آ جاتا ہے، دکاندار اس کو تکے دے کے باہر نہیں نکال سکتا ہے، اس کو نہیں کہتا ہے تم باہر نکل جاؤ، مجبور کر سکتا ہے اخلاقی اور ڈبہ ماسک کا رکھا ہوا ہے کہ یہ سر ماسک ادھر سے پہن لے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں پہننا، تو ہم اس میں کیا کریں. اب ایک اور بات بھی ہے، غریب آدمی گھر سے نکلتا ہے، وہ اتنی مشکلات میں، اتنی اس کی ٹینشنز ہوتی ہیں، پریشانیوں میں نکلتا ہے. 10-15 روپے کی ایک روٹی آتی ہے، وہ روزانہ ماسک کہاں سے؟ گورنمنٹ کو چاہیے تھا فری ماسک پرووائڈ کرتی. ایسے علاقوں میں جو غریب لوگ ہیں، کئی مطلب مارکیٹوں کے باہر ان کے گورنمنٹ کے لوگ یہ یوز کرنا تھا، انہوں نے ٹائیگر فورس کو انہوں نے اور کام کے لیے اس کو یوز کیا، پھر وہ ناکام بھی ہو گئے. اس کام کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جناب آپ ماسک پہن لیں، انہوں نے کہا دکانداروں کی تصویریں بنائیں اور مجسٹریٹوں کو بھیجیں، وہ آ کے ان کو جرمانہ کر دیں. ان کا یہ کام تھا. اس کام کے لیے یہ جو ٹائیگر فورس تھی وہ لوگوں کو سڑکوں پہ کھڑی ہوتی، مارکیٹ میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتی کہ جی آپ نے نہیں پہنا ہوا ماسک. تو یہ کام حکومت کا تھا، اور ان کے وسائل بھی، حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں. ہم جہاں تک ہو سکتا ہے بڑی ایمانداری کے ساتھ جتنی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں لوگ کر رہے ہیں. لیکن میں اب کیا کہوں کہ جب آپ کم ٹائم کریں گے تو اس میں مشکلات آئیں گی، اس وقت رش ہو جائے گا. 5 بجے آپ دفتروں سے چھٹی کرتے ہیں، 5 بجے جب لوگ گھر جائیں گے، بیوی بچوں کو لے کے مارکیٹ میں آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ دوسرا، جمعے کو آلریڈی پنجاب میں چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اتوار آپ نے پھر بند کر دیا. یہ دن ہوتے ہیں کہ لوگ باہر سے خریداری کرتے ہیں، ہفتہ اور اتوار وہ آپ نے بند کر دیا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی. ویسے اجمل صاحب، میری اطلاعات کے مطابق جمعے کو چھوٹے شہروں کی تمام مارکیٹس بند ہوتی ہیں، اور وہ جمعے کو لوگ آتے ہیں یہاں پہ شاپنگ کرنے کے لیے. چاہے آپ شالمی کی بات کر لیں، چاہے آپ ہال روڈ کی بات کر لیں، آپ بڑی بڑی مارکیٹس کی بات کر لیں. اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے. چھوٹے شہروں کے لوگوں نے جمعے کو آنا ہے آپ کے پاس، کیونکہ وہ جمعے کو دکان بند کرتے ہیں، اتوار کو کھولتے ہیں. لاہور میں اتوار کو بند ہوتی ہے دکان. دیکھیے میں بتاتا ہوں کہ جو جمعے کو جو ہول سیلر ہے نا وہ کھلا ہوتا ہے، اس کے پاس تحصیلوں سے مختلف دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں چیزیں خریدیں گے. میں عام کسٹمر کی بات کر رہا ہوں کہ جو عام دکانیں ہیں وہ جمعے کو پنجاب میں اکثر شہروں میں چھٹی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پھر پرابلم میں چلے جاتے ہیں لوگ. اب ہفتہ اور اتوار ساتھ میں لا دیا تو ہفتے میں 4 دن آپ کیسے کاروبار کریں گے، وہ بھی 6 بجے تک. 6 بجے کے بعد گرمیوں کے موسم میں 6 سے پہلے کون آئے گا؟ سارے لوگ جو ملازم ہوتے ہیں وہ کیسے آ سکیں گے؟ وہ آ نہیں سکیں گے. جب وہ آنا چاہیں گے تو مارکیٹ بند ہوگی، اور جب آئیں گے زبردستی دوڑ کر آئیں گے تو دکانوں میں رش ہوگا. یہ پریکٹس ہم پہلے کر چکے ہیں، سب نے دیکھ لیا کہ پچھلے ادوار میں جب عید کے دنوں میں انہوں نے آخری دن 10 دن کھولا اور ٹائم تھوڑا رکھا، سارا رش ہو گیا. تو اس کو سنبھالنا گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہو گیا، ہمارے لیے بھی مشکل ہو گیا. بھائی کیا مصیبت ہے اگر رات 10-11 بجے تک دکانیں کھلی رہیں، وہاں پہ آرام سے لوگ آتے رہے تقسیم ہو کر، رش نہ بنے تو کرونا نہیں پھیل سکتا ہے. کرونا تبھی پھیلے گا جب 10-20 لوگ کٹھے دکان کے اندر آ جائیں گے آخری. اچھا ٹھیک ہے سر، میں ذرا میر صاحب کی طرف پڑھتا ہوں. میر صاحب، کیا فیصلہ کیا ہے، کیا لایا عمل بنایا ہے؟ کیا حکومت کی انسٹرکشنز پر عمل درآمد اسٹرکٹلی فالو کیا جائے گا یا کوئی احتجاج کی طرف جائیں گے؟ کیا فیصلہ آیا آپ کی جانب سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں وضاحت کر دوں، آپ بھی وہی بات کر رہے تھے جو اجمل صاحب کر رہے تھے، لیکن شاید آپ کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، ویورز آپ کے، وہ شاید کنفیوز نہ کہیں ہو جائیں. دیکھیں، جمعے والے دن جو ہے وہ باہر جو ہے بڑے شہروں یعنی ہول سیل کے جو شہر ہیں، لاہور اور اس طرح جو ہمارے میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، تو یہ یہاں پر جو ہے وہ دیگر چھوٹے شہروں کے لوگ جمعے والے دن چھٹی کرتے ہیں اور یہاں خریداری کے لیے آتے ہیں. اب وہاں جو چھٹی کرتے ہیں وہ جمعے کو کرتے ہیں، اور ہفتہ اتوار کو بھی وہاں چھٹی ہوگی. اجمل صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے 3 دن ہفتے میں وہاں چھٹی ہو گئی. یہ بات تھی جس کی میں چاہ رہا تھا کہ وضاحت ہو جائے اور آپ کے
نالج میں بھی آ جائے. جی اب میں آگے آ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہے, اور جب وہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس طرح کے کام کر دیتی ہے جس سے یہ نظر آئے کہ حکومت کچھ کر رہی ہے, حالانکہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی. جبکہ یہ حکومت آئی ہے, یہ نااہل ہے, نالائق ہے, اور آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں یہ کرپٹ بھی ہے اور بدعنوان بھی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں انتظامیہ اور پولیس کے حوالے کر دیا تاجروں کو. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, پولیس کا کام کیا ہے؟ پولیس کا کام تو جرائم کو کنٹرول کرنا ہے. پولیس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ قتل و غارت نہ ہو شہر کے اندر, ڈکیتیاں نہ پڑیں, سٹریٹ کرائمز نہ ہو, آگے زیر التوا جو مقدمات ہیں ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ٹھیک انداز سے ہو, عدالتوں میں جائیں, مجرموں کو سزائیں دلوائیں. پولیس کا کام ہے کہ قبضہ مافیا سرگرم نہ ہو. پولیس کا کام ہے کہ شہر کے اندر غنڈے نہ دندناتے پھریں. پولیس کا کام ہے شہر کا امن و امان بحال رکھنا. کیا پولیس کا کام دکانیں بند کروانا ہے؟ اب مجھے بتائیں, ایک شہر کی ساری پولیس روز رات کو جو ہے وہ 5:30-6 بجے نکل جائے گی اور جا کے پورے. جی اچھا میر صاحب, آپ شاید کوئی کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے. شاہد صاحب نے بھی ہمیں, میں سر آتا ہوں واپس میر صاحب آپ کی طرف. شاہد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, صدر پنجاب انجمن تاجران. شاہد صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت کی انسٹرکشنز کو کووڈ-19 کنٹرول کرنے کے لیے؟ رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے. میر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی, اور مجھے آپ کی تصویر بھی, آپ کو میری تصویر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی پلیز کمپلیٹ کیجئے گا میر صاحب بات. اور جو آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں, میں صرف اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک کمنٹ صرف نہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ بات آگے بڑھانے دیں تھوڑی سی. میں صرف ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. جی آپ نے جو پولیس کی بات کی ہے نا, پولیس کا کام, سیکیورٹی فورسز کا کام ہوتا ہے کہ جو ایس او پیز دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے ایمرجنسی صورتحال کے اندر, چاہے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے, تو اس پر امپلیمنٹ پولیس نہیں کروانا ہوتا ہے. بات کاغذی کر رہے ہیں, جیسے یہ حکومت کاغذی ہے اور کاغذوں پر چل رہی ہے, آپ بھی کاغذی بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ عملی بات کریں یار. نہیں, کاغذی بات میں کیا مطلب ہے؟ جو آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے, جو آپ کے اس کے اندر قانون میں لکھا ہوا ہے, وہ سارا کاغذ ہی ہے. کاغذی بات والی کون سی بات اور عملی بات والی کون سی بات ہے اس کے اندر؟ ہمیں آپس میں دیکھیں, کاغذی باتیں ہیں نا, کاغذ میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں, اور وہ ساری چیزیں جو ہیں عملی طور پر ممکن نہیں ہوتی, انہیں ممکن نہیں بنایا جا سکتا. ہلو, تو جی میں سن رہا ہوں. جب یہ کاغذ سے مراد یہ نوٹیفکیشن ہے نا, یہ بھی کاغذی کاروائی ہے نا. ایک نوٹیفکیشن نکال دیا سوچے سمجھے بغیر ہی, اور دیکھا نہیں کہ ہمارے نیچے اداروں کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے, اور ان اداروں کی جو ہے وہ ان کی اپنی کیا ان کی مورل کیپیسٹی کتنی ہے یہ دیکھا نہیں. اب مجھے بتائیں, کیا پولیس دکانیں بند کروائے گی تو آپ کا مطلب ہے پولیس دکانیں بند کروائے گی؟ وہ تو بتا لے گی, وہ تو پیسے کھائے گی تاجر سے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یار؟ نہیں, کہاں بیٹھے ہوئے والی کون سی بات ہے؟ پولیس آپ جھونک دیں, پھر عوام کو جھونک دیں, آپ اس آگ میں جھونک دیں, آپ اپنی منوا لیں, آپ کاروبار چلا لیں, آپ عوام کو کر لیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کی دکان کے اندر کوئی بندہ آئے, آپ اس پہ, آپ نے جھونکا ہے, اس حکومت نے جھونکا ہے. اس ملک کے اندر کرونا آیا کیسے, مجھے یہ بتائیں. سب سے پہلے کرونا ایران کے زائرین لے کر آئے, انہوں نے روکا نہیں بارڈر پہ. اب جو یو کے کا ویریئنٹ آیا وہ کیسے آیا ہے؟ میر صاحب ہم 1 سال پرانی بات کر رہے ہیں, ہم 1 سال اور بھائی میں آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ جو یو کے کا ویریئنٹ آیا ہے, نیا ویریئنٹ کرونا کا آیا ہے, یہ کون لے کے آیا ہے؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ برٹش ایئر ویز اور ورجن جو ہے وہ بھی آپ کی ڈائریکٹ فلائٹس آ رہی ہیں ساری انگلستان سے. آج تک نہیں. اچھا ویسے مجھے سیاستدانوں میں اور آپ میں کوئی مجھے سیاستدانوں میں اور آپ میں کوئی فرق واضح طور پر نظر نہیں آ رہا. وہ بھی ان سے سوال جو ہے وہ گندم کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں. بالکل, آپ کو نظر آنا بھی نہیں چاہیے. بات سنیں جی, سیاست کا کام ہے یار. میر صاحب کی آڈیو ذرا مجھے باقی کیسی طرف. شاہد پراچا صاحب, سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ شاہد پراچا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا اجمل بلوچ صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ اب معاملہ کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا لایا عمل کیا ہے خاص کر آپ کا؟ آپ مان رہے ہیں جو انسٹرکشنز آئی ہیں حکومت کی جانب سے, یا اس کے اوپر کوئی احتجاج کریں گے؟ یہ میں بیسیکلی میر صاحب سے میں نے یہی سوال کیا تھا جس کا مجھے جواب ملا نہیں ہے. میں آپ کا لایا عمل پوچھنا چاہ رہا ہوں. عمل از خود سے لوگ تنگ آمد بجنگ آمد ہیں. لوگ باہر آ جائیں گے, جب سڑکوں پہ اکٹھے ہو جائیں گے پھر کرونا نہیں پھیلے گا.
تاجر اگر باہر آ جاتا ہے احتجاج کے لیے سڑک پہ آ جاتا ہے, اس کو کس طرح پولیس کنٹرول کرے گی؟ دکانیں بند کرنے کے لیے تو کنٹرول کر لے گی کہ چلو بھائی شٹر نیچے کرو, لیکن وہ سارے اگر باہر آ جاتے ہیں, پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ سے ہمیں ٹیلی فونیں آ رہی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سندھ میں رات 10 بجے دکانیں بند ہوگی, اسلام آباد میں رات 10 بجے, اور معاون خصوصی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 بجے کا کہا ہے. اب پوچھا جانا چاہیے پنجاب گورنمنٹ کے ذمہ داروں سے کہ ان کو کس نے یہ کہا ہے کہ 6 بجے دکانیں بند کر دیں. کرونا والے جو ٹیم ہے ہماری, جو این سی او سی ہے, وہ ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. میں صرف یہ سوال گورنمنٹ آف پنجاب سے کرنا چاہتا ہوں, بزدار صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بتائیں کہ کس مشیر نے کہا ہے کہ 6 بجے دکانیں بند کر دیں. دیکھیں کوئی سندھ خدا نہ خواستہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, اسلام آباد وفاق ہے. اسلام آباد میں اگر وفاق میں حکم نامہ آتا ہے 10 بجے دکانیں بند کرنے کا, وہاں 6 بجے کیوں کہا ہے؟ دوسری بات, یہ جتنا روکیں گے اتنا مزاحمت ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تاجر تنگ آمد بجنگ آمد ہے, نہ لوگوں کے پاس پیسے کرایہ دینے کے لیے, نہ لوگوں کے پاس پیسے. ہم پورا سال اس مصیبت سے گزر رہے ہیں, اتنی مشکلات ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. دکانوں کے اندر مال ادھار کا ہوتا ہے, بیچ کر وہ اس کو بھی دیتے ہیں جس سے مال لاتے ہیں, اور اپنے گھر کا سامان بھی لے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے. گورنمنٹ نے ہمیں کیا دیا ہے پچھلے سال؟ صرف کیا دیا؟ بجلی کے بلوں میں 25-30 ہزار روپے کا ریلیف دیا, وہ ایف بی آر نے ہم سے واپس لے لیا ہے. ایف بی آر نے ایک دم سے کہا بھئی آگے ڈیٹ نہیں بڑھے گی گوشوارے جمع کرانے کی, جو کرائے گا 20,000 روپے جرمانہ ہوگا اس پر. اگلا مہینہ جائے گا 40,000 روپے جرمانہ ہوگا. 13-14 لاکھ لوگ رہتے تھے, وہ ایف بی آر نے سارے پیسے واپس لے لیے. گورنمنٹ کے ادارے سارے ایک سیکنڈ ادارے پراٹا صاحب کی طرف آتا ہوں. سر ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, یہ اس پہ تاجران کے مسائل پہ ایک شو کر لیں گے. ہم بھی کوئی حکومت کی پالیسیز کی ہر وقت جو ہے وہ تعریف نہیں کر رہے ہوتے, ہم بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آج جو ایشو ہے وہ پاکستانیوں کو بچانے کا ایشو ہے. شاہد پراٹا صاحب, سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. پراٹا صاحب, اب جو ایک ڈیڈ لاک دیکھ رہے ہیں ہم, یا ایک دیکھا جا رہا ہے کہ جو تاجران ہیں ان کی جانب سے نہیں آ رہی ایس او پیز پر فالو کروانے کے حوالے سے, کیونکہ یہ بھی ایک ایس او پی ہے کہ 6 بجے دکانیں بند کر دے اور موازنہ کیا جا رہا ہے. اس سارے صورتحال کے اندر لاجیکلی کس طرح سے کنونس کیا جا سکتا ہے حکومت کو؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ملک کی حکومت ہے تو اس کو سارے اپنے جو لوگ ہیں, چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں, چاہے عام لوگ ہیں, چاہے وہ سرکاری لوگ ہیں, ان کی ضروریات, ان کے مسائل کا احساس ہونا چاہیے, ادراک ہونا چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے کاروباری لوگ جو پچھلے سال کورونا کی وجہ سے فروری مارچ میں کاروبار بند کیا تھا, ابھی تک اس کی جو مشکلات ہیں اس کا ازالہ نہیں ہو سکا ان لوگوں سے. ان کے کرائے جو مالکوں کو دینے ہیں وہ اب تک بقایا ہے. اسی طرح جو لوگوں سے لین دین ادھار کا کیا جاتا ہے وہ ادھار دے نہیں پائے, مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے تاجر ہیں جو کاروبار چھوڑ چکے ہیں, چاہے وہ چھوٹے لیول کے ہیں یا بڑے لیول کے ہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دکانیں چھوڑ کے رکشے چلا رہے ہیں. میں بہت سارے ایسے شادی ہالوں والوں کو جانتا ہوں جو رینٹ کا جن کی جگہ تھی وہ اپنا شادی ہال چھوڑ کے چھوٹا موٹا کو بزنس کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو مشکلات ہیں حکومت کے علم میں ہے, تو ابھی ایک دم ایک ایٹمی دھماکہ کر دینا تاجروں کے اوپر, کاروباری لوگوں کے اوپر, کہ ان کے کاروبار آپ 6 بجے بند کر دیں. 6 بجے بند کرنے سے اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو تاجر بالکل تعاون کریں گے. 6 بجے بند کرنے سے رش بڑھے گا. دیکھیں نا, 10 بجے اگر 9 بجے کاروبار بند ہوتا ہے تو رش تقسیم ہو جاتا ہے. جب آپ 10 بجے کی جگہ 6 بجے بند کروائیں گے تو لازماً لوگوں کی تعداد, زیادہ بڑی تعداد پہلے آئے گی, 6 بجے سے پہلے آئے گی, تو رش بڑھے گا. یہ تو عقل کے اندر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کورونا کا کوئی فائدہ, اس سے بچنے میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو کم سے کم سٹیک ہولڈرز کو بلاتے, اعتماد میں لیتے, ان سے مشاورت کرتے, ہو سکتا ہے کوئی بہتر چیز نکل آتی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی نااہلی ہے, ان کی غلطیاں, ان کے مشیر غلط ہیں جو ان کو اچھا مشورہ نہیں دے پا رہے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے. تاجر مزید پریشانیوں کا شکار نہیں ہونا چاہتے, تاجر اپنے کاروبار کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. خدارہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کو چاہیے کہ تاجروں کے نمائندوں سے بیٹھ کر اس بات کو طے کریں کہ کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نعیم میر صاحب, حکومت کی پالیسیز پہ جتنی بھی تنقید کریں وہ کم ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے بات,
لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہ تیسرا فیز ہے اس وقت کورونا کا. پہلے فیز میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کاروباری حضرات جو لنک تھے اس تمام تر صورتحال سے, انہوں نے ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے اپنا رول پلے نہیں کیا. چند ایک ایسی چینز جو ملٹی نیشنل ہیں ان کو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بڑا سختی سے عمل درآمد کروایا, لیکن جو لوکل شاپ کیپرز ہیں وہاں پر ایس او پیز پر عمل درآمد کو شاید میرا خیال ہے چند گنتی کے دنوں میں ہوا, جب پہلا فیز تھا بڑا سخت. دوسرے فیز میں تو کسی نے بادر ہی نہیں کیا, تیسرے میں بھی یہی صورتحال ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اپارٹ فرام دس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ گورنمنٹ ناؤ, کہ آپ پر بھی ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس کو نبھانے میں آپ ناکام رہے ہیں ایک سال کے اندر؟ دیکھیں میں آپ سے بڑا نا کینڈیڈ میرا ویو ہے اس بارے میں, بڑا صاف بات کروں گا, آپ کو پتہ نہیں اچھی لگے یا نہ لگے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ریاست جب ذمہ دار ہوتی ہے نا تو پھر ذمہ داری کا احساس جو ہوتا ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے اور عوام میں آ جاتا ہے. جب ریاست ہی غیر ذمہ دار ہو تو پھر عوام کا غیر ذمہ دار ہونا ٹھہر جاتا ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کرونا وائرس کو لے کر ہماری ریاست نے اپنی ذمہ داریاں پوری کیا کی ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے ایک نیشنل کیمپین بناتے, ہم ایک نیشنل ڈرائیو بناتے, ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو, تمام سول سوسائٹی کو اور تمام اداروں کو اور انتظامیہ کو, پولیس کو اور حکومت کو سب ہم ایک پیج پر کسی طریقے سے لاتے, ایون اپوزیشن کو ہم ایک پیج پہ لاتے, سیاسی ہم مانگی کرتے, معاشرتی ہم مانگی کرتے, انتظامی ہم مانگی کرتے. ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں. مجھے بتائیں ہماری ریاست کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر تو روز ہمارے سیاستدان اور حکومت اور اپوزیشن دستوں گریبان ہو رہے ہیں, یہاں پر تو صورتحال ہی ہو رہا ہے. اور کورونا کے حوالے سے بہت اچھا ایک ماحول بن سکتا تھا. آپ مارکیٹ سطح کی کمیٹیاں فارم کر دیتے, آپ اویئرنیس کیمپین چلاتے, ہم اس میں انویسٹ کرتے, ہم پیسہ لگاتے, وقت لگاتے, ہم براؤشر چھاپتے, ہمیں کہتے کہ جی آپ بینر لگوائیں, ہمیں کہتے سرکولر آپ تقسیم کریں, ہمیں کہتے آپ دکانوں پر سٹیکرز لگوائیں, ان کے گلاسز پر, دکانوں کے شیشوں پر سٹیکر. یعنی بہت سارے کام ہیں جو ہو سکتے تھے, لیکن ایک کام نہیں ہوا. آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیں تاجر اتنے بڑے سٹیک ہولڈر تھے اس فیصلے کے اندر, ہمیں مشاورت کے لیے ایک دفعہ نہیں بلایا گیا, ہم سے پوچھا نہیں گیا. ہمیں بلاتے, بٹھاتے, ہمیں ان حالات سے آگاہ کرتے, حالات کی سنگینی سے ہمیں آگاہ کرتے, ہم کوئی راستہ نکالتے. یہ حکومت جو ہے یہ ہٹ درمی کرتی ہے, یہ سکہ شاہی ہے. دیکھیں یہ نہیں چل سکتی. اب وہ دور اور وقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی نالائکی اور ناکامی سے توجہ ہٹانے کے لیے نان ایشوز کو ایشوز بنا دیں. اب مجھے آپ بتائیں کرونا ایشو تھا, ہے اور رہے گا, لیکن انہی دنوں کے اندر, جن دنوں کے اندر جو ہے وہ ایک حکومت مخالف تحریک چل رہی ہے اور 15 اپریل تک انہوں نے ڈیٹ دے دی. اب 15 اپریل کا مطلب کیا ہے کہ 15 اپریل کو روزے ہوں گے آپ کے. اس کا مطلب ہے جب روزے آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے تو کوئی تحریک نہیں چلے گی, کرونا بھی ختم ہو جائے گا. تو شکوک و شبہات حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلوں سے خود پیدا کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا میر صاحب, 11 مارچ کو ایک نوٹیفکیشن آیا, وہ صورتحال اس میں ڈیفرنٹ تھی. پھر انہوں نے 13 مارچ کو نوٹیفکیشن دیا, ایک دن بعد, یعنی 12 کا دن گزارا اور 13 کو صبح پھر نوٹیفکیشن دے دیا. اس میں دکانوں کا ٹائم پھر چینج کر دیا. پھر کیپٹن ریٹائرڈ عثمان صاحب ایک نیشنل ٹی وی پہ میرے ساتھ بیٹھے, مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ہم نے 6-7 ضلعوں میں کیا, باقی سارا پنجاب جو ہے وہ معمول کے مطابق کام کرے گا. اگلے دن تمام پنجاب کے ڈی پی اوز کو اور تمام ڈی سی اوز کو ایک انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ پورے پنجاب میں اس کو لاگو کر دیں. یعنی مجھے بتائیں کہ 4 دنوں میں انہوں نے 4 فیصلے کیے ہیں, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا میر صاحب یہ بتائیں, میر صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ ابھی آپ نے پولیس کی بات کی ہے کہ پولیس کو بٹھاتے کرتے, اور آپ نے کہا کہ ریاست جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اس معاملے میں, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی بھی آپ نے بات کی ہے. تو جب پولیس اپنا کام کرتی ہے, دکانیں بند کرواتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی, ریاست اپنا کام نہیں کر رہی, اب وہ کروانا چاہ رہے ہیں. میرے بھائی یہ پولیس کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو باہمی اشتراک عمل ہے جو ضروری تھا ہونا. یعنی ہم انتظامیہ کے ساتھ بیٹھتے, پلیس جرائم. اچھا سن تو لیں, اگلا سوال سن لیں, چلے سوال سن لیں, آپ اس پہ کیا ڈیبیٹ کرنی. سوال یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی بلوچ صاحب سے, لایا عمل کیا ہے اس کے اوپر؟ جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے لایا عمل ہمارا یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا آج ہم نے احتجاج کیا ہے بڑے شہروں کے اندر, اس کے بعد پنجاب کے تمام چھوٹے شہروں میں بھی احتجاج جاری رہے گا. یہ 15 دن کا جو لاک ڈاؤن ہے یہ احتجاج میں ہی پھر گزر جائے گا, اور حکومت کو ہم روزانہ اپنی اظہار رائے کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کی عزت افزائی جو ہے نا وہ ہم ہر چوک ہر چوراہے پر کرتے رہیں گے. اور اگر پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گی تو پولیس کے بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے
پولیس اور پیسے لے گی. جب پولیس اور پیسے لے گی, ریٹیل کی شاپس کھلی رہیں گی, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ چیزیں اور مہنگی ہو جائیں گی. دکاندار نے اپنی جیب سے بھتہ نہیں دینا, اس نے وہ بھتہ جو ہے وہ آگے آپ کو ٹرانسفر کر دینا ہے عوام کو. پھر آپ مہنگائی کا رونا روئیں گے اور کہیں گے دکاندار ناجائز منافع خوری کر رہا ہے. دکاندار ناجائز منافع خوری نہیں کر رہا ہوگا, بلکہ جو بھتہ وہ دے رہا ہے وہ آپ سے وصول کر کے آگے دے رہا ہوگا. جائز ہے, کیا ہوگا؟ جائز ہے, جائز ہے, یہ جائز ہے. بات کر رہا ہوں نا میں. نہیں ویسے کہہ رہا ہوں جائز ہے. یار یہ جائز نہیں ہے نا, اس لیے تو ہم رو رہے ہیں. اگر یہ جائز ہو تو میں آپ کے ٹی وی چینل پہ آ کے اجمل بلوچ اور پراچا صاحب آ کے یہ جو ہے واہ ویلا کیوں مچائیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط چیزیں ہیں, ان کو ٹھیک کریں. یہ آپ نے فیصلے غلط کیے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. یہ دیکھیں, ہم یہ دیکھیں, ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناطے میرا اجمل بلوچ صاحب کا اور پراچا صاحب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ٹی وی چینل پہ آ کے یہ چیزیں باور کرائیں. اچھا پراچا صاحب ٹھیک ہے, ہمیں ملتے ہی نہیں ہے. اچھا پراچا صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. پراچا صاحب, کوئی آپ نے اس حوالے سے کسی حکومتی نمائندے سے بات کرنے کی ابھی تک کوشش کی ہو؟ جیسے علاقے کے اندر ایم پی ایم این ایز یا سینیٹرز کوئی موجود ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ڈسکس کرنے, کیونکہ انہوں نے تو آپ سے نہیں رائے لی, انہوں نے تو آپ سے رابطہ نہیں کیا, لیکن آپ کی جانب سے کوئی ایسی کوشش کی گئی ہو؟ دیکھیں جی, ہم نے تو جو ہمارے علاقے کے ڈی سی صاحب ہیں ان سے رابطہ کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ جناب برائے مہربانی یہ بات آپ دیکھیں, لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ میرا دائرہ اختیار نہیں ہے, میں اس میں مجبور ہوں اور میں اس میں کچھ کر نہیں سکتا, مجھے تو جیسے ہدایات ملیں گی میں اس کے مطابق چلوں گا. پھر میں نے انہیں کہا, بلکہ ہمارا وقت تھا پورا, ہم نے انہیں کہا کہ آپ پھر ہماری آواز حکومت تک پہنچائیں, صوبائی گورنمنٹ تک پہنچائیں, چونکہ یہ ہمارا مسئلہ آپ نے حل نہیں کرنا, آپ نے تو عمل درآمد کرانا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی. تو اس کے بعد ہم دوبارہ کسی ایم پی ایم این اے سے نہیں ملے, چونکہ جس سے بھی بات کی جاتی ہے وہ اپنی بات آگے کمزوری محسوس کرتا ہے کہ میں نہیں پہنچا سکتا, میری بات کوئی نہیں سنتا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اگر تو مسائل حل کرنے ہوں, بات کو سلیقے اور طریقے سے حل کرنی ہو, دیکھیں اصل معاملہ ہے آپ ایس او پیز پہ عمل کریں. ایس او پیز احتیاط کا نام ہے. احتیاط مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں, جتنے بھی حکومتی لوگ ہیں, جتنے منسٹر ہیں, آپ سب کو دیکھ لیں کتنی احتیاط وہ کرتے ہیں. آپ سرکاری دفاتر میں چلے جائیں, آپ کسی بھی سرکاری دفتر میں چلے جائیں, وہاں پہ چیک کر لیں کیا ماسک پہنے ہوتے ہیں, کیا سینیٹائزر کا استعمال ہو رہا ہے. تو ہم لوگوں نے کنہیں دیکھنا ہے, ہم نے فالو کرنا ہے جو حکومتی لوگ ہیں, جو حکومت کے منسٹر ہیں, وزیر ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, ہم نے ان کو دیکھنا ہے. جب یہ کھلے مقامات پر خود تقریریں کر رہے ہوتے ہیں بغیر ماسک کے, بغیر کسی احتیاط کے, تو پھر لوگوں کو یا تاجروں کو پریشان کیا جاتا ہے. ہم تو ہر وقت تیار ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے, کہ ایس او پیز پہ عمل کرانے کے لیے ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اچھا بالکل ٹھیک ہے. علی اعجاز پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کو لیں تاکہ ان کا موقف آئے کہ کیا ان کی طرف سے کیا اس کے اوپر صورتحال ہے. اجمل بلوچ صاحب, ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کے اسپوکس پرسن کو لیں اور آپ کی بات ان تک پہنچائیں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل ضرور سامنے آئے. لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کے اندر ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے ایریا کے اندر آپ کے جہاں پہ شاپس ہیں وہاں پر اگر سپریڈ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ لیں گے, اور دوسرا ایس او پیز کے حوالے سے آپ ذمہ داری قبول کریں گے کہ ان پر تمام پر عمل درآمد کروانا آپ کی ذمہ داری ہوگا آپ کی شاپس کے اندر ایٹ لیسٹ. بلوچ صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ بلوچ صاحب سے شاید جو ہے وہ رابطہ نہیں ہمارا ہو پا رہا. نہیں میر صاحب, سر سیم سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ... بالکل میں نے سن لیا آپ کا سوال, میں نے سن لیا. دیکھیں یہ ذمہ داری ہمیں لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ذمہ دار شہری ہیں, اور صحت اور جان کا جب مسئلہ آئے گا تو یہ اولین مسئلہ ہے, اور ہمیں حکومت کے ساتھ ہر قسم کی مدد کرنی ہے, اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, اور ہم نے اس کے ساتھ جو تعاون کرنا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں کرنا ہے, قومی مفاد ہے, مفاد کا تقاضا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم تو تیار ہیں, اور ان سے پوچھیں, وہ بھی تو تیار ہیں ہم ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے کہ نہیں. آپ ان سے تو پوچھیں نا. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں, آپ اپنا صحافی ہیں, آپ بتائیں جی کہ ہم نے کہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر لا عمل اختیار کرنا ہے, ہماری آپ میٹنگ کرا دیں ان سے. اور یار یہ ہم سے ملتے ہی نہیں ہے. آپ کو میں یہی تو رونا رو رہا ہوں, اور اجمل بلوچ صاحب رونا رو کیا رہے ہیں, پراچا صاحب بےچارے رونا رو کیا رہے ہیں. یار یہ ان کا فرض ہے, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہاں یہ تب کہنا کہ ہمیں بلایا اور ہم نہ آئیں, تو پھر تو یہ ہم پر الزام لگائیں کہ ہماری
باغیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں یا ہم پولیٹیسائز ہو گئے ہیں یا کچھ ہو گیا ہے. یہ جب ہمیں بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں, یہ جہاں ہمیں بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ ہونا تو کام افہام و تفہیم سے اور مل کے ہے. میں اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا نا. اب حکومت اور ریاستی مشینری جو ہے اگر وہ مجھے مددگار نہیں ہوگی تو میں جتنا بھی اکیلا کام کر لوں گا وہ شاید پرائیویٹ سیکٹر کا اس طرح نہیں ہو سکے گا جب تک کہ پبلک سیکٹر اس کے ساتھ ملے گا نہیں. اب مجھے بتائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہونا. یہ سب جھوٹ ہے. ہم پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب ہم اتنا میڈیا پر واہ ویلا مچاتے ہیں اور پورا میڈیا ہمیں سپورٹ بھی کرتا ہے, آپ ہماری آواز آج پہنچا رہے ہیں, تو کیا آپ ہماری یہ آواز جو ہے یہ منسٹرز یا حکومتی اراکین یا اہلکار یہ سن نہیں رہے ہماری آواز؟ یقیناً سن رہے ہیں. کیوں نہیں ہم سے کوئی رابطہ کرتا؟ مجھے یہ بتائیں. کیوں نہیں ہمیں کوئی بلاتا؟ کیوں نہیں ہمیں کوئی بٹھاتا؟ کیوں نہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر لائے عمل بناتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لائے عمل بنانا ہی نہیں. موٹیوز کچھ اور ہیں, مقاصد کچھ اور ہیں, وہ سارے کے سارے سیاسی ہیں. کرونا گردی ہو رہی ہے. یہ کرونا ایک ڈھال ہے, اور جب کی یہ حکومت آئی ہے اس کو یہ کرونا مل گیا, ایسا کھلونا مل گیا کہ یہ کھیل رہی ہے اس سے, اور اس نے سب کو کھلایا ہوا ہے. اور یہ کرونا کے بارے میں کوئی سنجیدہ پالیسی بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں آپ. ایک آخری بات, اگر یہ کرونا کے لیے اتنے سنجیدہ تھے تو کیا کسی صوبائی اور قومی اسمبلی نے وائرس کی احتیاطوں اور ایس او پیز کے حوالے سے کوئی ابھی تک باقاعدہ قانون سازی کی ہے؟ نہیں کی. صرف کیا کیا دفعہ 144. اور بھائی باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بل لے کے آؤ کرونا وائرس کو لے کر کے کیا کیا عوام نے احتیاطیں کرنی ہے, کیا کیا کام کرنا ہے. عوام کو بھی پتہ لگے کہ یہ قانون بن گیا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے جب قانون بن جائے گا تو پھر قانون پر ان کو عمل درآمد کروانا پڑے گا, اس کے لیے ان کو کام کرنا پڑے گا, اس کے لیے ان کو بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی. یہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, میں ذرا نہیں چاہتے, یہ کاغذی کام کرنا چاہتے. ٹھیک ہے. اچھا بلوچ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا بلوچ صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں, ہمیں حکومتی ترجمان شوکت بسرا صاحب نے جوائن کیا. بسرا صاحب السلام علیکم سر. بھائی سر معاف کر دو مینوں, میں جدوں اوکھے ٹائم وچ ہنا تاں تانوں کال کرنا وا, شدید اوکھے ٹائم وچ میں انجمن ہمیشہ عوام دی حقوق دی گل کردے ہو, عوام دے مسائل اٹھاندے ہو, تواڈے واسطے 24 گھنٹے حاضر ہوں. لیکن میں کہنا کہ کوئی اور بندہ جڑا ہے وہ شاید جواب نہیں دینا چاہتا. تسی آندے ہو ساڈے قابو آندے ہو پاکستان تحریک انصاف وچوں. سر یہ دسو کہ تاجر بیٹھے نے ساڈے کول, انجمن تاجران دے, وہ کہندے نے پنجاب دے اندر ٹائمنگ دی کی وجوہات نے, کیوں اسی ٹائمنگ جڑا 6 بجے بند کریے باقی صوبیاں وچ نہیں ہو رہا. اور دوسری گل یہ کہ کنٹرول کرنا, ایس او پیز تے عمل درآمد کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کر نہیں رہی. سر وہ کہہ رہے ہیں کاروبار اگے بند ہو گئے نے, لوکی ویچ واچ کے جڑا ہے وہ اپنا کوئی انتظام کر رہے ہیں, اس طرح کاروبار نہیں چلنے. میں کہہ رہا ہوں کوئی ادھر تے گل کرو تاکہ تاجر رہنما بھی نال لیں, کوئی تھوڑا جا ادھر کوئی سولوشن نکلے مسئلے دا. دیکھیں سمجھ, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت تو پہلے دن سے ہم نے آپ کو پتا کتنی باتیں سنی اپوزیشن کی, کتنا کرٹکس ہمارے کہ جی پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں کووڈ کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا, ہم نے ساتھ کاروبار بھی کھولے, ہر چیز کو ساتھ پیرل لے کے چلے, ہمیں اپنی اکانومی کا اندازہ ہے. اور یہ تاجر بھائیوں کی جو ریزرویشن ہے وہ 100% ٹھیک ہے, اور یہ وہی سوچ ہے جو تحریک انصاف اور پرائم منسٹر عمران خان کی سب لوگوں کی سوچ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو اس انداز میں لے کے چلنا چاہیے, روزی روٹی بھی چلتی رہے, اور ہم یہ جو قدرتی آفت ہے اس سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر کے نکل سکیں. اور اس کے لیے ہمیں سب لوگوں کو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ اکیلی حکومت سارا کچھ کر لے گی, بالکل نہیں. ہم سب کو آپس میں گیو اینڈ ٹیک کر کے ایک دوسرے کی معاملہ, چونکہ یہ زندگیوں کا معاملہ ہے نا, تو ہم نے یہ صرف کوئی حکومت کی زندگی یا حکومت کے لوگوں تو نہیں ہے جو ان کو کووڈ آنا ہے. کووڈ نہ رنگ دیکھ رہا ہے, نہ نسل دیکھ رہا ہے, نہ مذہب دیکھ رہا ہے, نہ ملک دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے بہت سارے ممالک میں جہاں پر پتہ نہیں ان کی اکانومی بھی کتنی اسٹرانگ تھی, ان کے پاس کتنے ذرائع تھے, کتنے ہیلتھ کیئر کے نظام تھے, سارے کے سارے لاکھوں لوگ وہاں پہ زندگی ہار چکے ہیں. سو یہاں پہ اب ایک جو نئی لہر آئی ہے, ہم سب لوگوں کو گورنمنٹ انشاءاللہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے گی. ون سائیڈ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, سب کچھ ان کو اعتماد میں لے کر ڈائیلاگ کر کے. اچھا میں سر نہیں, میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کافی زیادہ جو ہے وہ حکومت پہ ہے. اچھا میر صاحب ابھی نہیں ہے. بلوچ صاحب کوئی آپ بات کرنا چاہے شوکت بسرا صاحب سے, پلیز گو اہیڈ سر, کافی چیزیں تھیں جو آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے.
اب بسرا صاحب کا شکریہ، یہ ہماری بات کرتے ہیں، یہ واحد میرے خیال میں پارلیمنٹیرین ہیں یا پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں جو ہمیشہ میڈیا پہ آتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، جو بات میں پہلے بھی دہرا چکا ہوں، کہ جو صحت کے ہمارے مشیر ہیں، جو معاون خصوصی ہیں ڈاکٹر فیصل ہیں، ان کا آج کہنا تھا کسی ٹی وی چینل پہ کہ ہم نے 10 بجے کا ٹائم دیا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ نے خود ہی 6 بجے کر لیا ہے۔ اب اس 10 بجے کے حساب سے سندھ نے 10 بجے کیا ہے، اسلام آباد نے 10 بجے کیا ہے۔ بسرا صاحب آپ اوپر بات کریں کہ پنجاب میں کیوں 6 بجے کر دیا ہے۔ اب 6 بجے، جیسے اسامہ بھائی آپ بار بار ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ آپ ایس او پی پہ عمل کریں گے یا نہیں۔ ہم اپنا رونا روتے ہیں کہ ہم مشکلات میں جا رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم کرونا سے نہیں مرے۔ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں ہم اس کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرونا میں سیکھنا ہے، کام بھی کرنا ہے۔ ہم کرونا کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے کیا ہے۔ ہم نے کرونا کو پوری دنیا سے سب سے زیادہ شکست دی ہے کہ ہم نے اس کا خیال بھی کیا ہے، یہ ایویں نہیں ہو گیا۔ رائٹ بسرا صاحب، سر ایک شکوہ یہ بھی ہے، سر بسرا صاحب ایک شکوہ یہ بھی ہے کہ آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، سٹیک ہولڈر سے پوچھنا تو درکنار، آپ نے اعتماد میں لینا، ان کو کسی مشاورت میں شامل کرنا تک پسند نہیں کیا۔ ہم شاید کوئی بہتر آپشن بتا دیتے آپ کو اور یہ ذمہ داری بھی لے لیتے کہ ہم کریں گے، اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ اسامہ بھائی، بلوچ صاحب اور میر صاحب دونوں کے ساتھ ہم پچھلا اکثر ہمارے ان ایشوز کے اوپر بات چیت بھی ہوتی رہی۔ جب پچھلا کووڈ والا معاملہ چلا تھا اس میں بھی جب یہ لاک ڈاؤن کی پوزیشن تھی تو ہم کافی ٹاکٹیو میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈبیٹ میں رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بھائی ہمارے یہ ہوں، یہ تاجروں کوئی بھی نمائندے ہوں، ان کی ذات کا معاملہ تو نہیں ہے نا، انہوں نے بطور کمیونٹی ان کی ظاہر لیڈ کر رہے ہیں، ان کے مسائل کو آگے لے کے جانا ہے اور ہمیشہ یہ پازیٹیو گفتگو کرتے ہیں۔ اور بلکہ آپ لاسٹ ٹائم بھی جب ہوا، ایون میں یہ نہیں کہ بلوچ صاحب بھی لائن پہ ہیں، انہوں نے بہت پازیٹیو رول پلے کیا تھا۔ کچھ چیز دوست تھے جو بڑے ہائپر بھی تھے، بڑے وہ چیزوں کو کسی اور انداز میں لے کے جانا چاہتے تھے کہ بزنس جو ہے وہ متاثر نہ ہو، تو بلوچ صاحب نے سب سے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا تھا۔ ابھی بھی میں آپ کو عرض کروں، یہ نہیں ہوگا کہ یک طرفہ کوئی چیز ہوگی، چونکہ آل آف سڈن ہوا یہ ہے کہ جب ویو سپریڈ ہوئی، میں آپ کو اپنے ہارون آباد کی مثال دیتا ہوں، یہ میرا حلقہ ہے۔ اب بلیو کیجئے گا پہلی ویو میں شاید 4 یا 5 لوگ پازیٹیو ہو گئے تھے۔ ابھی جو ویو آئی آج سے کوئی 2 مہینے پہلے آئی، ہارون آباد جو ایک دور پسماندہ علاقہ ہے، 8 سے 10 لوگ کووڈ سے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ بلیو کیجئے گا، ایک گھر سے 3 لاشیں تھیں۔ سپریڈ بہت زیادہ ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، خطرناک بھی ہے۔ صاحب ساتھ بسر صاحب، نہیں میر صاحب آپ آئے ہیں واپس، سر رابطہ آپ سے نہیں۔ پراچا صاحب جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ رابطہ کریں ہم شوکت بسرا صاحب سے۔ تھوڑی سی انہوں نے کوشش تو کی ہے معاملے کی نزاکت بتانے کی، اور ہم ان سے گزارش بھی کر رہے ہیں کہ آپ کا معاملہ اٹھائیں۔ ان کی گفتگو کے نتیجے میں سر کیا کہتے ہیں، کوئی بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں جی، امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ ایک ذمہ دار انسان نے جو بات کی، ایک گورنمنٹ کا لیول کا ذمہ دار بندہ جو بات کر رہا ہے، یقیناً امید ہے بہتری کی۔ لیکن یہ دیکھیں جی، بسرا صاحب اگر اتنی اچھے طریقے سے بات سمجھ سکتے ہیں تو باقی ہمارے ذمہ داران کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہو جائے، پنجاب لیول پہ ہو جائے، مرکز لیول پہ ہو جائے، دیکھیں نا، ایک صوبہ صرف پنجاب کو آپ نے تفریق رکھی بڑے صوبے میں جو 62% ہے پاکستان کا، تو جو چھوٹے صوبے ہیں اس میں تو آپ نے پابندی نہیں رکھی، تو یہ صرف آپ پنجاب کو سوتیلی ماں والا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں پروگرام کے ہم آخری حصے میں ہیں، علی اجاز کوشش کریں اگر بسرا صاحب سے دوبارہ رابطہ ہو۔ میں سر جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کر رہے ہیں رابطہ۔ اچھا پراچا صاحب، میں سر جاننا یہ چاہ رہا ہوں پروگرام کے آخری حصے کے اندر کہ آپ کی سفارشات کیا ہیں، کس طرح سے کاروبار بھی متاثر نہ ہو اور کرونا کو کنٹرول کرنے کے اندر حکومت یا عوام یا آپ بھی مطمئن ہو جائیں۔ مجھے 1-2 پوائنٹس بتائیں جو ہم آگے پہنچا سکتے ہیں حکومت کو۔ سب سے جو اہم بات ہے کہ جب ٹائم آپ محدود کریں گے، یہ پچھلے جب کووڈ آیا تھا، پہلی لہر رمضان شریف آیا تھا، تو جب انہوں نے مغرب سے پہلے کاروبار بند کرنے کا کہا تھا تو اس وقت مغرب سے پہلے ہر بندے نے کوشش کر کے شاپنگ کی، جس وجہ سے بازاروں میں رش پڑ گیا، بہت زیادہ رش پڑ گیا۔
लेकिन जब आप टाइम आप ऑफर देंगे तो रश तकसीम हो जाएगा। अच्छा सर, पहले मैं तो इनको इसी बात पे बसरा साहब से बात करता हूं। बसरा साहब वापस आए। बसरा साहब, जो मौकिफ है अभी तमाम ताजरान के जो ओहदेदारान हैं उनका, वो ये है कि आप रश बढ़ा देंगे, इस तरीके से लोग ज्यादा आएंगे, टाइम स्पैन ज्यादा होगा तो रश कम होगा। सर, एक हवाले से बात तो दुरुस्त नजर आती है। नहीं, देखिए, मैं ये इनका कंसर्न दुरुस्त है कि ऑल ऑफ सडन और जब चीजें भी हुई हैं और टाइम ड्यूरेशन की जो बात हो रही है, मैं फिर आपको सामा भाई, क्योंकि ये एक दिन पहले फैसला लिया गया है, चीजें जाहिर है जब जल्दी में होती हैं काफी चीजें जो होती हैं वो एड्रेस नहीं हो पाती और वो चीजें डिस्कशन में नहीं आती। जब जाहिर एक इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो चीजें आपको वॉर फुटिंग पे हो तो आपको फैसले जल्दी में लेने पड़ते हैं। तो कुछ चीजें मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि कुछ चीजें प्रॉब्लम आ रहा होगा, मसाइल आ रहे होंगे। हम इंशाल्लाह अब इसको बैठ के, क्योंकि जंगी हालात आ गए ना कि यकदम एक उसकी रेशो जब बढ़ने लग गई तो उसके बाद हुकूमत के पास क्या ऑप्शन था? अब मुझे बताइए कि मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, क्या शौक है हुकूमत को इस बात का कि हम लोग लॉकडाउन करें, मार्केटें बंद करें, इकोनॉमी मुतासर हो, लोग सड़कों पर आए? पहले ही हालात अच्छे नहीं, बार बार इकोनॉमी पे इतना ज्यादा स्ट्रेस है तो इसके लिए प्रॉब्लम्स आए होंगे, मसाइल आए हैं। मैं खुद आपको बताता हूँ, हारूनाबाद के अंदर, मैं आपने मिसाल क्यों देता हूँ, छोटा सा शहर है, कल हमारे एसी साहब ने 6 दुकानें बंद कर दी। जब वो 6 दुकानें बंद हुई तो पूरा शहर के अंदर वो बड़ी अनरेस्ट क्रिएट हो गया। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा ये बताया हम क्या करें, हमें बताया भी नहीं गया, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। और ऑल ऑफ सडन असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, चूंकि वो हदायत ऑल ऑफ सडन पास ऑन हुई थी, वो जैसे ब्यूरोक्रेसी के पास पहुंची, डीसी साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक इमरजेंसी की सूरत हाल थी। तो अब चूंकि अब एक दिन हो गया है, अब दोस्तों के साथ बैठेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, एक दूसरे के मसाइल डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह हालात में देखेंगे। अच्छा बसरा साहब, क्लोजिंग से पहले बलोच साहब पे कमेंट्स लीजिए, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ताकि ये मामला जो है वो किसी बनने लगे, ताकि आसानी रहे ताजरान के लिए भी, आवाम के लिए भी, और इसका स्प्रेड भी रोका जा सके कोरोना का। अजमल बलोच साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी जानिब से। हम कोई हुकूमत को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, हमारे प्रॉब्लम ऐसे हैं। देखिए ना, हम क्यों बार बार आपको दोहरा रहे हैं कि अगर सिंध 10 बजे तक खुला है तो पंजाब 10 बजे तक खुल जाएगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। हमारे लोगों को हमारे साथ बैठ के इसको फौरी इसका हल निकालें, वरना पुलिस के आगे हमें लगाएंगे तो हम झगड़ेंगे। जब झगड़ेंगे तो मुश्किलात पैदा होंगी, उससे ज्यादा कोरोना फैल सकता है। तो मेरी गुजारिश, राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका। अजमल बलोच साहब, पराचा साहब मौजूद थे, उनका शुक्रिया। बसरा साहब थोड़ा सा इस पर खसूसी तवज्जो देके, ताकि कारोबारी हजरात हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान में, इकॉनमी के हवाले से बात कर लें अगर आप, इनका जो किरदार है पाकिस्तान के अंदर उस हवाले से, कोरोना फैल रहा है इसमें कोई दूसरी राय नहीं करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी खुद भी निभानी चाहिए, लेकिन जो हुकूमतें करने का काम है वो हुकूमत को भी करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।